बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वही हुआ जिसका खदशा था, वही हुआ जिसका डर था। और ये खदशा ज़ाहिर है कि सिर्फ पाकिस्तान के सहाफ़ी या मामलात के ऊपर नज़र रखने वाले महसूस नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उस खदशे वो को महसूस कर रहे थे, उस ख़तरे को भांप रहे थे। आज उनकी तकरीर का इनडायरेक्ट जो मुखातिब थे वो इमरान खान साहब थे। अगर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ की गुफ्तगू सुनी होती, उनका खिताब सुना होता, तो शायद आज ARY को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ज़रा मोहतात होते। लेकिन इमरान खान साहब से खैर की तवक्को करना अब्स है, या यूँ कह लें कि उनसे खैर की तवक्को करना एक फजूल सा काम है, या एक मतलब क्या कहते हैं उसको, कि किसी से खैर की तवक्को रखना, किसी ऐसे शख्स से जिससे शर के अलावा कुछ और मिलता ना हो, उससे खैर की तवक्को नहीं रखी जा सकती। तो इमरान खान साहब से भी ये तवक्को नहीं रखी जा सकती, लेकिन चांस लेने में कोई हर्ज नहीं है। मार्जिन देना चाहिए इमरान खान साहब को कि उन्होंने आर्मी चीफ की तकरीर नहीं सुनी होगी। आज उन्होंने जो ARY न्यूज़ को इंटरव्यू दिया अपने चौधरी गुलाम हुसैन साहब और खावर घुमन साहब को, वो 4:45 बजे इंटरव्यू शुरू हुआ ये दो ज़मान पार्क लाहौर में। और जो तकरीर थी आर्मी चीफ़ की यौम दफ़ा के हवाले से, बड़ी सिग्निफिकेंट, बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल में उनकी तकरीर, और उसका लुबे लबाब यही है कि हम तो राह रास्त पर आ गए हैं और सियासतदानों को राह रास्त का इंतखाब करना है। और इस आज के व्लॉग में दो हिस्से बेसिकली हैं। एक आर्मी चीफ साहब की तकरीर का एक क्रिटिकल व्यू या एनालिसिस करना, और दूसरा ये कि इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं इसका अहाता करना। इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं वो उसका इजहार कर चुके हैं ARY के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा है कि जी, और पिछले व्लॉग में अगर आपने वो देखा हो टेलिंग्स का, इसी खदशे की बुनियाद के ऊपर ये सारी गुफ्तगू हमने पिछले व्लॉग में की थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो चाहेंगे कि सदर मुमलिकत के कंधे पर रख के वो बंदूक चलाएं और निशाना लें आर्मी चीफ का, अगले आर्मी चीफ का। और वो अगला आर्मी चीफ अगर 3 अफराद, जाहिर है कि वो 3 अफराद नाम हम बता चुके हैं, बाकी 2 के चांसेस कम हैं, और बल्कि 3 के कम हैं, तो 3 यानी 50-50 चांस है, हो भी सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है कि जो इमरान खान साहब को जिनके ऊपर एतराज़ है, मोस्ट प्रोबेबली वही नाम हो सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है इमरान खान साहब जो है उनसे तो ये की जा रही थी कि जब 3 नाम जिनके ऊपर इमरान खान साहब को एतराज़ है, और उनकी हिस्ट्री है, एतराज़ की सारी हिस्ट्री पिछले व्लॉग में बता दी थी आपको कि आसिम मुनीर साहब के ऊपर क्या एतराज़ है, अज़हर अब्बास साहब के ऊपर उनको क्या मसला है, और मोहम्मद आमिर साहब जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, ये तीनों के तीन, इनसे उनको क्या मसाइल हैं, वो क्यों नहीं चाहते कि ये आर्मी चीफ ना लगे, या वो उनको मतलब कि वो आएंगे तो इनको क्यों लगता है कि मेरे साथ गड़बड़ होगी। तो उन्होंने कहा है कि हम पहले भी सोच रहे थे कि सदर मुमलिकत पता नहीं ये बोझ उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सदर मुमलिकत जो हैं वो अनटिल अनलेस के उनको बड़े अच्छे तरीके से बावर ना करवा दिया जाए पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, जिस तरह आर्मी चीफ ने आज ऑलमोस्ट इमरान खान साहब को बिलखसूस और पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों को बिलअमूम ये बावर करवाया कि यार कि अब हमें बीच में बहुत ज़्यादा घसीटे मत, वरना हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। हमने बहुत सब्र किया है। इमरान खान साहब को उन्होंने मुखातिब किए बगैर क्या क्या नहीं सुना दी बात। ये चूँकि 2 हिस्से हैं, पहला एक इमरान खान साहब से मुतल्लिक है, एक हिस्ट्री से मुतल्लिक है, एक पाकिस्तान की आर्मी के करैक्टर के बारे में या आर्मी के रोल के बारे में, किरदार के बारे में। किरदार वो जो उनका था, वो जो उन्होंने प्ले किया है, और ख़ुद मानते हैं कि गलतियाँ हुई और हमने सियासत में मुदाखलत की जो कि गैर आइनी काम था, तो उसका हमने अलहदा से जायज़ा लेना है। जो इमरान खान साहब को उन्होंने मुखातब किए बगैर, और थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी थोड़ा सा मुखातब किया, हालांकि वो नज़र आती है कि कौन कौन सी ज़्यादतियाँ किस किस तरह से की गई, और इमरान खान प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया और उनका कंधा किसने दिया। और वो कहते हैं कि हम फरवरी 2022 में हमने तय कर लिया था कि हम न्यूट्रल हो गए हैं और हमने न्यूट्रल ही रहना है। उसके बावजूद वो कहते हैं कि जब 2018 के इलेक्शन हुए तो हमें कहा गया कि जी के
ایک سلیکٹڈ حکومت ہے لائی گئی ہے، فوج کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، اور پھر جب 2022 فروری کے بعد یعنی کہ اپریل میں عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ایک آئینی عمل کے ذریعے گئی، تو پھر یہ کہا گیا کہ جی کہ ایک امپورٹڈ حکومت نافذ کر دی ہے گورنمنٹ نے یا فوج نے، اور پھر فوج کی قیادت اور فوج کے خلاف جس طرح کی غلیظ کمپین شروع کی گئی، ہم بڑا کچھ برداشت ہم نے کیا ہمارے پاس وسائل بھی تھے اور ہم کر بھی سکتے تھے، لیکن ہم نے ریسٹرین شو کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، برداشت کیا، لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے بیسیکلی کہ جی کہ ایک جھوٹا بیانیہ گڑھا گیا، اور پھر جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی فوج یا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سازش رچائی جا رہی ہے اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس کا حصہ بن جائے گی اور خاموش رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن پاکستان کے خلاف کسی سازش میں شریک نہیں ہو سکتی۔ تو عمران خان صاحب نے جھوٹے بیانیے گھڑے اور پھر ان بیانیوں سے اب مکر رہے ہیں، تو لہٰذا اب اس ساری گفتگو کا جو مطلب ہے وہ باور کروانا ہے پولیٹیکل فورسز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، بالعموم کہ اپنی لڑائیاں اپنے تک رکھیں، پاکستان کی فوج کو بیچ میں نہ گھسیٹیں۔ یہ ایک ایسے کریٹیکل موومنٹ کے اوپر وہ خطاب انہوں نے کیا ہے، یہ باور کروایا ہے، وارننگ دی ہے، جب وہ نئے آرمی خود جا رہے ہیں اور نیا آرمی چیف آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ نئے آرمی چیف کو متنازع بنانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ یہ ایک متنبع کرنے والا ایک سٹیٹمنٹ تھی، ایک خطاب تھا۔ اگر عمران خان صاحب نے وہ خطاب سنا ہوتا تو شاید ان کو بھی تھوڑا سا خوف آتا کہ نہیں یار کہ اب یہ ایک لمٹ سے آگے ہم نے نہیں جانا۔ تو صدر صاحب وہاں پر تھے، صدر صاحب نے تو خطاب سنا ہوگا، تو صدر صاحب کو تو سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے باوجود کوئی سوشل پریشر ہوتے ہیں اور پھر کوئی دید خوری بھی ہوتی ہے، کوئی دید لحاظ بھی ہوتا ہے، عمران خان صاحب کے دباؤ میں آ سکتے ہیں صدر مملکت۔ تو انہوں نے اے آر وائی سے انٹرویو دیتے ہوئے وہ کہا کہ جی کہ سمری پر صدر آئین اور قانون کے مطابق میرے ساتھ مل کے کھیلیں گے، ایلو گل کر لو۔ یہ ایک پاکستان کا پولیٹیکل لیڈر ہے جو پاکستان کی فوج کو پہلے دن سے جب سے اس کو نکالا گیا ہے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے، کبھی یہ بات کبھی وہ بات، کبھی یہ بیانیہ کبھی وہ بیانیہ، کبھی اس پہ الزام کبھی اس پہ الزام، کبھی غلیظ کمپین، کبھی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین، یہ سب کچھ عمران خان صاحب کر رہے تھے۔ اب میرا خیال ہے کہ دس از وہ جو کہتے ہیں کہ حد سے گزرنے کی ایک کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ اگلے آرمی چیف کو وہ متنازع بنانے کی کوشش کریں گے اور صدر کو کہیں گے کہ جی سمری روک لے، میرے ساتھ رابطے میں ہیں صدر صاحب اور مجھ سے پوچھ کے وہ کریں گے سب کچھ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم ہے یہ اگر ایک مفرور ملزم سے جا کے پوچھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، تو میں تو ایک پارٹی کا ایک صدر ہوں۔ بھائی جان انہوں نے لکھ کے آپ کو دیا ہے کہ آفیشیلی وہ پوچھنے گئے ہیں کہ بھائی میں کنوں لاما کنوں لا لواں۔ تو آپ یا تو ہے کہ آپ اندرون خانہ بھی کچھ کرنا ہے تو کر لیں، لیکن الاعلان یہ والی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، یہ الاعلان پاکستان کی فوج کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں۔ باجوہ صاحب نے تھوڑا سا دید لحاظ سے کام لیا، ظاہر ہے کہ وہ ان کے پاس ایک لگج تھا، لیکن اگلا جو آرمی چیف ہے اس کے پاس کوئی لگج نہیں ہونا، سر کٹ کڑا کے دے گا۔ اور اے پولیٹیکل رہنے کے لیے انہوں نے اپنے اندر جتنی بھی پولیٹیسائزڈ ہوئی فورسز ہیں، پرسنالٹیز ہیں، ان کو پہلے نمبر پہ فارغ کرنا ہے۔ یہ بات آپ لکھ لیں آج کی، یہ جو ہے نا لالے صحرائی تے لالے بلان تے لالا پٹھان تے لالا جناب وہ اپنا کیا اس کو کہتے ہیں پوٹوہاری لالے، سارے یہ ان کو میرا مطلب ہے کہ جواب دینے پڑنے ہیں۔ باجوہ صاحب، میں باجوہ صاحب کی مجھے یہ لگتا ہے مے بی آنے والے وقت میں یہ ثابت ہو کہ شاید میری یہ اسیسمنٹ غلط تھی یا میرا یہ خیال غلط تھا کہ مجھے باجوہ صاحب اس معاملے میں ایک وہ جس کو اب کہتے ہیں نا کہ پریشر میں تھے، اور وہ میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ پروجیکٹ عمران خان ان کو ورثے میں ملا تھا، یعنی کہ دوسرے ہاتھ ملا تھا۔ کیانی صاحب نے شروع کیا، رحیل شریف تک آیا، رحیل شریف کے بعد جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ اس کا حصہ بنے، یا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ فلو آف دا پریشر، یا مطلب اس کا حصہ بن گئے، اس کو نہیں روک سکتے تھے۔ یہ میری اپنی دانست میں یہ بات مجھے ٹھیک لگتی ہے۔ تو لیکن جب ان کو موقع ملا، جب موقع ملا، انہوں نے پاکستان کی فوج کو پولیٹیکل بھی کیا اور نواز شریف صاحب کو ایک سیف ایگزٹ بھی دیا۔
ورنہ تو عمران خان صاحب اور لالا صحرائی اور لالا بلان جو ہے یہ نواز شریف صاحب کو تو لے دے گئے تھے، جیل میں ہی ان کو یہ فارغ کرنے کے چکروں میں تھے، اور وہ بھی آنے والے وقت میں اس کا پتہ چلے گا۔ تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، کہ یہ فوج جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے بعد بھی اسی طرح کی فوج ہوگی۔ جنرل باجوہ صاحب تو دید لحاظ سے کام لیا انہوں نے، نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی اور عمران خان صاحب کے بھی بارے میں، لیکن آگے اگر فوج کو گھسیٹا جائے گا سیاست میں تو میرا خیال ہے کہ ری ایکشن آئے گا، اور یہ ری ایکشن جو ہے وہ یقیناً قانونی ہوگا، اور اس کی ایک قیمت بھی ہوگی، وہ میرا خیال ہے کہ پھر عمران خان صاحب کو پے کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے اس خیال کو ری وزٹ ضرور کریں گے، ریویو ضرور کریں گے، اور صدر مملکت بھی کام پہ ٹانگیں گی ایک دفعہ عمران خان صاحب کی بات مانتے ہوئے۔ آسان نہیں ہوگا، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمانی لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم کے اتحادی، اور وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہیں، آج رات گئے سے یہ میں تقریباً 25% چانس ہے، اور کل انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ صدر مملکت کو یہ ایڈوائس پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھیج دی جائے گی۔ باقی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، صدر صاحب کیا کرتے ہیں، عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں۔ سر مشکل کام ہے، سر بہت ٹھکڑیاں ہیں، بہت پینڈگیاں، اور یہ جس کو کہتے ہیں خالہ جی کا واڑا ثابت نہیں ہونا کہ وہ جو دل کرے گا وہ کر لیں گے۔ وہ سر وہ اب وہ باجوہ صاحب نہیں ہونے جو لیوریج دے دیا کرتے تھے، دید لحاظ کر لیا کرتے تھے، اگوں کم ہوئے گا خطرناک، یہ طے ہے۔ تو باقی باجوہ صاحب کی باقی جو تقریر کا ایک حصہ ہے، بڑا شور ہے اس کے اوپر، انہوں نے 71 کی جو ناکامی ہے اس کو سیاسی ناکامی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ 90,000 قیدی نہیں تھے، 34,000 کے قریب ہمارے تھے فوجی تھے، 92,000 نہیں تھے، باقی سویلینز تھے، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے ملازمین تھے۔ ہمارا 34,000 جو لوگ ہیں ان کا مقابلہ 2.5 لاکھ انڈین آرمی اور 2 لاکھ تربیت یافتہ مکتی بانی سے تھا، لیکن اور سپلائی لائن نہیں تھی، اس طرح کی چیزیں، اور ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قوم نے ان کی قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا۔ سر نہیں کرنا چاہیے، جو لوگ شہید ہوئے وہ لڑائی لڑتے ہوئے وہ ہمارے ہیرو ہیں، اور جنہوں نے ہتھیار ڈالے ہم ان کو اپنا ہیرو نہیں مانتے، ہم اے کے نیازی کو اپنا ہیرو نہیں مانتے۔ اے کے نیازی کو خودکشی کر لینی چاہیے تھی، آخری گولی تک لڑنا چاہیے تھا، جان دے دینی چاہیے تھی، ہمارا فخر ہوتا آج، لیکن انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ جی کہ وہ سیاسی ناکامی تھی، اس وقت سیاست کے اوپر غلبہ کس کا تھا؟ جنرل یحییٰ جو تھے وہ چیئرمین وابڈا نہیں تھے، جنرل یحییٰ نے اقتدار پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ اقتدار منتقل نہیں کرتے تھے، کر رہے تھے ایک اکثریتی پارٹی کو۔ اور بھٹو تو آپ کا مطلب وہ آپ کے ساتھ اس وقت کے عمران خان تھے، آپ کے ساتھ مل کے کھیل رہے تھے۔ میں اب بھٹو لور جو ہے وہ میری جان کو آ جائیں گے، لیکن ایک کردار تھا، ہم ان کو بیل آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن جرم کس کا تھا؟ جس کا زیادہ حصہ تھا اس کا اتنا بڑا جرم ہے۔ خود باجوہ صاحب نے کہا کہ پچھلے 70 سال سے ہماری فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے، تو جب آپ سیاست میں مداخلت کریں گے تو پھر نتائج اسی طرح کے نکلیں گے، لوگ آپ کو سلوٹ نہیں ماریں گے۔ 4 دفعہ آپ نے ڈائریکٹ اس ملک کے اوپر، قوم کے اوپر حکومت کی ہے، قبضہ کر کے، بندوق کے زور کے اوپر، تو اس کے باوجود لوگ اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی، لوگوں نے سیاسی عمل کا حصہ بنے ہیں، اور سیاسی عمل کے ذریعے آپ کے مسلط کردہ جو آمر تھے ان کو نکالا۔ ایک کو تو خیر اللہ تعالیٰ لے گیا، لیکن اس کا یہ محبت ہے سر لوگوں کی ابھی تک۔ یہ کوئی اور خطہ ہوتا، کوئی اور ملک ہوتا، سر لڑائی ہونی تھی دو بدو، لیکن ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا ناجائز فائدہ کچھ جرنیل اٹھاتے ہیں، اور چند ایک ہی جرنیل ہوتے ہیں جو سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ 2022 میں فروری میں ہم نے اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا، تو اس سے پہلے کیا پاکستان کی جو فوج کے سیاسی کردار کے جو نقوش ہیں ہماری تاریخ کے اوپر، وہ خود بخود مٹ جائیں گے؟ ان پر بات نہیں ہوگی؟ سر ہوگی، وہ نقوش نہیں مٹ سکتے۔ اب یہ کہ بڑا دل کرنا پڑے گا، یہ بات طے ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی معافیاں مانگنے سے کام نہیں چلے گا۔ معافی تو خیر کسی نے بھی نہیں مانگی، اعترافات ہی ہو رہے ہیں ہلکے پھلکے سے۔ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ تاکہ
مطلب جس نے جو گند کیا ہے ماضی میں وہ اس کا اعتراف کرے اور آنے والے دنوں میں وہ ہسٹری ریپیٹ نہ کرنے کا وعدہ کرے، ملک آگے بڑھ جائے گا۔ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک نہیں چل سکتا، بالکل نہیں چل سکتا، اور یہ ملک نہیں اگر چل سکتا تو سر کس کی وجہ سے نہیں چل سکتا؟ وہ کون ہے جو پاکستان کے وسائل کے اوپر جس کا سب سے زیادہ حصہ ہے؟ وہ کون سے ادارے ہیں جن کا پاکستان کی اکانومی میں سب سے زیادہ حصہ ہے؟ وہ کون ہے جن کے سب سے زیادہ سٹیکس ہیں اس ملک میں کاروباری؟ سر ڈی ایچ اے کے ہوتے ہوئے کوئی بیریا ٹاؤن کتنا پنپ سکتا ہے، یا کوئی آبادی کتنی پنپ سکتی ہے؟ بینک آپ کے کمرشل مطلب وہ کیا کہتے ہیں بزنس آپ کے کمرشل بینکس آپ کے، این ایل سی آپ کا، پاکستان ریلوے کا بیڑا غرق ہو گیا، اور کہاں جائیں، کس کا ذکر کریں؟ آپ حساب تو لگائیں کہ وہ جو آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے وہ اس کے بزنسوں کا حساب لگائیں، اور اس کے علاوہ کتنے جناب معاملات ہیں۔ تو یہ تلخ باتیں ہیں، یہ ہم نے نہیں شروع کی، یہ آپ نے شروع کی ہیں، اور جب آپ بات شروع کریں گے تو پھر بات ایک جگہ پہ رکے گی نہیں۔ پاکستان کی فوج اگر بہتر سمجھ رہی ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل ہونے میں ہی پاکستان کی بقا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ہم تو ٹھیک ہیں، ہم سے چھوٹی غلطیاں ہیں، باقیوں سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ تو کوئی حال نہیں سر، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے اور بندوق والے کی غلطی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ ہم تو سہ میں ڈرے ہوئے لوگ ہیں، نکرے لگے ہوئے لوگ۔ ایک سال سے آرمی چیف کھیل رہی ہے یہ قوم۔ کیوں کھیل رہی ہے؟ کیونکہ پتہ ہے مالک ہے وہ، اب کوئی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ تو وہ بڑے معاملات ہیں، سیاست میں مداخلت اگر مطلب نہیں کرنی تو بڑی اچھی بات ہے، شاید ملک چل جائے، ورنہ تو جو حالات ہیں وہ ملک کے چلنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود باجوہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رول جو ہے وہ ٹھیک رہا ہے آلموسٹ۔ میں ان کی ماضی کی جو اگر ان سے کچھ چیزیں سرزد ہوئی ہیں تو میں ان کو ذرا کم قصوروار اس لیے سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک چیزیں فلو میں ملی تھی، ایک آن گوئنگ پروسیس میں وہ آرمی چیف بنے تھے، وہ بریک نہیں لگا سکتے تھے۔ وہ بریک لگاتے تو کہنا تھا کہ یہ نواز شریف کا آدمی آ گیا ہے، اور آرمی چیف کسی کا آدمی بن کے فوج کو کمانڈ نہیں کر سکتا، یہ بات طے ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر پالیٹکس نہ کریں کہ عہدہ چیف۔ سر چیف آرمی کا ہوتا ہے، اور اس کو آرمی کا ہی ہونا چاہیے اور پاکستان کا ہونا چاہیے۔ یہ نون لیگ کا چیف مطلب میں اپنا چیف لگاؤں گا عمران خان صاحب، اور 6 مہینے پہلے لگا لوں گا، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، ان اپنے چیف کے فلسفے نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اپنا چیف کوئی نہیں ہوتا، تو باقی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب جو اگلا چیف ہے وہ آرمی کا چیف ہونا ہے، اور اس کو اگر آپ پولیٹیسائز کریں گے عمران خان صاحب جو وہ بات کر رہے ہیں تو سر پھر میرا خیال ہے کہ حالات خراب ہی ہونے ہیں، اور عمران خان صاحب کو ایک دفعہ ضرور سوچنا پڑے گا۔ آج کی متنبع کرنے والی جو آرمی چیف کی تقریر تھی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آرمی چیف کو آپ متنازع تو بنا سکتے ہیں لیکن اس کا راستہ نہیں روک سکتے۔ راستہ اس کا پاکستان کے دستور سے آتا ہے، وزیر اعظم کے ہاتھوں آتا ہے، اس کا تقرر وزیر اعظم کے ہاتھوں ہی ہونا ہے۔ صدر صاحب 10 دن 14 دن کتنی بریک ڈلوا لیں گے، کتنا تعطل پیدا کر لیں گے، عمران خان صاحب کتنا آرمی چیف کو متنازع بنا لیں گے۔ آرمی چیف وہی ہونا ہے جس کو وزیر اعظم نے اپوائنٹ کرنا ہے، اور اگر اس کو جتنا متنازع کریں گے اتنا ری ایکشن آگے سے آئے گا۔ اگر فوج جو ہے وہ پولیٹیکل ہو چکی ہے تو اس کو پولیٹیکل رہنے دیں۔ عمران خان صاحب اپنے چکروں میں پاکستان کا بیڑا غرق نہ کریں تو اچھا ہے، لیکن یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کو آ ہی نہیں سکتی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔